हाँ जी, आयत नंबर 126 सूरत ताह पढ़ रहे हैं। सूरत ताहा इरशाद होगा कि इस तरह होना था, हमारी निशानियां तेरे सामने आईं मगर तूने इन्हें भुला दिया, सो इस तरह आज तू भुला दिया गया है। और जो कोई बढ़ निकलता है और अपने परवरदिगार की निशानियों पर यकीन नहीं करता, तो इस तरह हम इसे बदला देते हैं। और आखिरत का अजाब तो बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत देर तक रहने वाला है। अल्लाह अकबर। इसमें जो अल्लाह ने बताया ना कि अंधे उठाए जाएंगे, इस पर बात पहले ही वैसे हो चुकी है। ये कोई एक बंदे की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया एक होगी जो अंधी उठाई जाएगी और वो सारे तड़पेंगे कि या अल्लाह मुझे अंधा क्यों उठाया, हम सब तो ठीक ठाक दुनिया देखते थे। भाई दुनिया देखते थे, नमाजों को नहीं देखते थे, कुरान को नहीं देखते थे, हिदायत को नहीं देखते थे, इसलिए अब तुम अंधे थे, अब भी तुम्हें हमने अंधे कर दिया। और जो कोई बढ़ निकलता है, यानी बात यह है कि अगर हम ये सारे हमारे जो पार्ट ऑफ बॉडी है ना, इनका हक नहीं ना अदा करेंगे तो हम बख्शे नहीं जाएंगे। बस इनका हक अदा करें। ये जो उंगलियां हैं, ये जो पाँव हैं, ये जो टांगे हैं, ये किस तरफ जा रही हैं, ये पाँव किधर चल रहे हैं, ये हाथ क्या पकड़ रहे हैं, किस तरफ को बढ़ रहे हैं, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। इसलिए इन सब से अच्छे काम ले लें, इनसे बना के रखें अपनी बॉडी से। ये ना ये हमारी गवाह बनेगी, और अपने गवाह से ना बना के रखें। उस वक्त कुछ नहीं चलना, जुबान बंद कर देनी है, इन्होंने बोलना शुरू कर देंगे। तो इसलिए भाई इनको अल्लाह की इबादत में झुका के रखो, अपना फ़ायदा सोचो। अक्लमंद ही वो है जो आखिरत का फ़ायदा सोचे। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर है आयत नंबर 128। क्या इन लोगों को इस बात से भी हिदायत ना मिली कि इनसे पहले कौमों के कितने ही दौर गुजर चुके हैं जिन्हें हम हलाक कर चुके हैं, कि इन बस्तियों में चलते फिरते रहे जो लोग दानिशमंद हैं, इनके लिए इस एक बात में कितनी ही निशानियां हैं। और अगर ऐसा ना होता कि पहले से तेरे परवरदिगार ने एक बात ठहरा दी होती, तो इस घड़ी इन पर इल्ज़ाम लग जाता और मुकर्रर वक्त नमदार हो जाता। बस इनकी सारी बातों पर सब्र कर और अपने परवरदिगार की हमदो सना की पुकार में लगा रहे। सूरज निकलने से पहले और डूबने से पहले, रात की घड़ियों में और दोपहर के लगभग भी मुमकिन है कि तू बहुत ही जल्द खुश हो जाए। और ये जो हमने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दुनियावी ज़िंदगी की आजमाइशें दे रखी हैं, वो इनसे फ़ायदा उठा रही हैं। तो तेरी निगाहें इस पर ना जमें। ये सब कुछ इसलिए है कि हमने इन्हें आजमाइश में डाला है, और जो कुछ तेरे परवरदिगार की बख्शी हुई रोज़ी है वही बेहतर है और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दे और सब्र कर, यानी इस पर मजबूती के साथ जम जा। हम तुझसे रोज़ी का सवाल नहीं रखते, तो हमसे साइल हैं, हम बख्शने वाले हैं, और अंजाम कर तकवा इख्तियार करने वालों ही के लिए होता है। और उन लोगों ने क्यों ये अपने परवरदिगार की कोई निशानी अपने साथ ना लाया, लेकिन क्या इन तक वो रोशन दलीलें नहीं पहुंच चुकी जो अगली किताबों में मौजूद हैं? और अगर हम इन्हें इससे पहले अजाब नाज़िल करके हलाक कर डालते, तो ये ज़रूर कहते, खुदाया इससे पहले कि हम ज़हूर अजाब से जलील और रुसवा हूँ, तूने एक पैगंबर क्यों ना भेज दिया ताकि हम तेरी आयतों पर चलते और हलाक ना होते। तो कह दे, यहाँ पर हर एक के लिए इंतज़ार करना है, बस तुम भी इंतज़ार करो। बस बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सीधी राह पर है और कौन मंजिल मकसूद पर पहुंचता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कहा बस जो मेरे बंदे हैं ना, वो इंतज़ार करें। अल्लाह के फजल करम से 17वां पारा शुरू करते हैं, और सूरत है अल अंबिया। इक्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मोरिज़ून। वक्त करीब आ लगा है कि लोगों से हिसाब लिया जाए। इस पर भी इनका ये हाल है कि रुख फिरे गफलत में पड़े चले जा रहे हैं। कि नहीं, वही बात है। देखें कितनी प्यारी बात पहले इसमें लिखी हुई है कि उम्र गुजर रही है और बुढ़ापा आ रहा है और हम फिर गफलत में पड़े हुए हैं। अब तो पता ही है कि भाई जब बुढ़ापा ही आ गए ना, 60 साल से ऊपर उम्र हो जाए, तो पता ही है भाई हम किधर को जा रहे हैं, फिर भी गफलत में इंसान पड़ा रहे। तो ये फिर अल्लाह की मार है। उसके बाद है इनके परवरदिगार की तरफ इन पर नसीहत की बातें पहम आती रही, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि उन्होंने जी लगाकर सुना। वो सुनते हैं मगर इस तरह के वो खेल कूद में लगे हुए हैं। इनके दिल यक कलम गाफिल हैं, और जुल्म करने वालों ने चुपके चुपके सरगोशियाँ की। ये हमारी तरह का एक आदमी है, फिर क्या तुम जानबूझकर ऐसी जगह आते हो जहाँ जादू के सिवा और कुछ भी नहीं, और तुम अच्छी तरह देखते भी हो, समझते भी हो। अल्लाह अकबर। फरमाया आसमान और ज़मीन में जो भी कही जाती है ना बात, मेरे परवरदिगार को सब मालूम है, वो सुनने वाला, वह समीउल अलीम। बल्कि उन्होंने कहा ये महज ख्वाब और ख्याल की बातें हैं, बल्कि मन घड़त दावा है, नहीं बल्कि ये शायर है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई निशानी हमें ला दिखाए, जिस तरह अगले वक्तों के लोग निशानियों के साथ भी जा चुके हैं। लेकिन इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, इनमें से तो कोई भी ईमान नहीं लाया, फिर क्या ये लोग ईमान लेकर आएंगे? हमने तो उससे पहले कोई पैगंबर नहीं भेजा, मगर इस तरह के आदमी थे, इन पर हमारी वही उतरती थी। अगर तुम्हें ये बात मालूम नहीं तो इन लोगों से पूछ लो जो अहले किताब है। अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जब तक ईमान नहीं ना लाए थे, तो ज़ाहिर है वो सख्त खिलाफ थे। वो तो कुफर के ज़माने में भी बहादुर थे बहुत ज़्यादा, लेकिन हक़ की बात तब भी करते थे, और वो शराब भी शुरू से नहीं पीते थे अपने कुफर के ज़माने में भी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें पहले चुना हुआ था। तो वो कहती हैं कि जब मैं ज़रा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा कुरान सुनने चोरी चोरी कि देखो फिर क्या है, तो जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते देखा, तो मैंने कहा ये तो कोई जादू है। कहते अगली आयत उन्होंने पढ़ी, ये जादू नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। फिर कहते मैंने सोचा नहीं ये शायर है, कैसी शायरी करता है। कहते उन्होंने अल्लाह की अगली आयत पढ़ी, ये कोई शायर नहीं है। कहते मैंने दिल में सोचा कि ये कोई पागल बंदा है या दीवाना है क्या है। अल्लाह ताला ने कहते अगली आयत पढ़ी कि ये कोई मेरा दीवाना नहीं, ये अक्लमंद मेरा बंदा है। कहते वो इस तरह मेरे दिल के अंदर जो सोच आए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो अगली आयत आ जाए और वो वाली आयत पढ़े। सुभान अल्लाह।
اور ہم نے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد ہے آیت نمبر ہم 8 پڑھتے ہیں، اور ہم نے ان پیغمبروں کو کبھی ایسے جسم کو نہیں بنایا کہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں، بس جس بات کا وعدہ کیا تھا وہ انہیں سچ کر دکھایا ہم نے انہیں، اور جس کو کسی کو چاہا نجات دے دی اور حد سے نکل جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارے لیے معزت ہے، یعنی نصیحت ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور کتنی ہی بستیاں جو ظلم و شرارت میں غرق تھیں ہم نے پامال کر ڈالے اور ان کے بعد دوسرے گروہوں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ جب ہمارا عذاب انہوں نے محسوس کیا تو وہ اچانک بستیوں سے بھاگے جا رہے تھے۔ اب بھاگتے کہاں جاؤ گے؟ اپنی اس عیش و عشرت میں لوٹو، انہی مکانوں میں شاید تم سے کچھ دریافت کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بستیوں کے باشندوں نے پکارا، افسوس ہم پر بلا شبہ ہم ظلم کرنے والے تھے۔ تو وہ برابر یہی پکار کی ہے کہ یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے کھیت کی طرح، بجھے ہوئے انگاروں کی طرح کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا، بڑے بڑے محل بھی انسان بنا لینا، میں کہتی ہوں ویسے تو بڑے بڑے محل بنانا غلط بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس دنیا سے دل ہی لگا لیا۔ اگر آپ اپنے گھروں میں نا کوئی 24 یا 50 کرسیوں کا ٹیبل رکھ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے آپ تو دنیا کے لیے ہی ہو گئے۔ اتنی دنیا کہ اس میں آپ غرق ہی ہو گئے۔ اللہ آپ کو اتنا رہو جتنی آپ کی نا گزر بسر ہو جائے بس، اور یہ کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں اور کسی سے ہاتھ پھیلا کے آپ مانگتے نہ ہوں۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں ہی دل لگا لیا، یہ بڑے بڑے مکان بنانا بھی میں تو سمجھتی ہوں کہ دل ہی لگانا ہے۔ آپ کے پاس ہے بھی نا، بس اتنا بناؤ جتنا آپ گزارا کر سکتے ہیں، باقی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ خرچ کیا ہوا ہی کام آنا ہے دھڑا دھڑ، اور اللہ کے بینک میں وہاں جمع ہوتا جانا ہے۔ ان بینکوں میں بڑھے گا تو یہاں دنیا میں فنا ہو جائے گا، تم مر جاؤ گے تو پچھنوں کو ملے گا، حساب تمہارا ہوگا۔ ان بینکوں میں جمع ہوگا نا تو آگے جاؤ گے نا تو آگے اتنی رحمتیں کھڑی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، بات میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جتنے مرضی آپ بڑے محل بنا لو کوئی، اور ان کے اندر کوئی آج کل تو جدید چیزیں آئی ہوئی ہیں، ایسی لگا لو کہ بھئی وہ انہوں نے کوئی تاریں لگائی ہوتی ہیں کہ زلزلہ آئے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، بڑے بڑے مضبوط کام کرائے ہوتے ہیں، اور جب زلزلہ آ جائے اور وہ مکان ڈھہنے لگے نا تو انہیں بڑے بڑے محلوں سے نکل کے نا تم لوگ گراؤنڈ میں آ جاتے ہو، اس وقت گھر بھول جاتے ہو۔ یہ اللہ طنز کر رہا ہے کہ آؤ نا اپنے ان گھروں میں رہو، یہ گھر تمہیں بچا لیں گے۔ تو کوئی نہیں بچا سکتا، اتنا کرو جتنا کہ اس دنیا کا بس حق ہے کہ جتنا ہم نے جینا ہے۔ اس کے بعد پھر کہا آیت نمبر 16، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کچھ کھیل تماشا کرتے ہوئے نہیں بنایا ہے۔ اگر ہمیں کھیل تماشا بنانا منظور ہوتا تو ہم خود اپنی جانب سے ایسا ہی کارخانہ بناتے، مگر ایسا کرنے والے نہ تھے ہم، بلکہ اس جگہ حقیقت حال دوسری ہے کہ ہم حق سے باطل پر چوٹ لگاتے ہیں تو وہ باطل کا سر کچل ڈالتا ہے اور وہ اچانک اسے فنا کر دیتا ہے۔ افسوس تم پر، تم کیسی کیسی باتیں بیان کر رہے ہو۔ آسمانوں میں جو کوئی اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے لیے ہے، وہ اس کے حضور ہیں، وہ کبھی گھمنڈ میں آ کر اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے، نہ کبھی تھکتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار یفترون، وہ رات اور دن اس کی پاکیزگی کے ترانوں کے تسبیح خواں ہیں، وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ ذرا غور کرو کہ کیا ان لوگوں نے زمین سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟ یعنی ہے تمہارا کوئی پیر کوئی مرے ہوئے شخص کو ذرا دوبارہ بنا دے؟ کہ کئی جادوگر ہیں، آپ کو بتاؤں کالے جادو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے مرے ہوئے روحوں کو بلا لیں گے، وہ آپ سے باتیں کریں گی۔ یہ سب ان کے فن ہے۔ اللہ نے کہا تم مردوں کو کبھی زندہ کر کے بلا سکتے ہو؟ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا تو یقیناً وہ بگڑ کے برباد ہو جاتے۔ بس اللہ کے لیے وہ تخت کا مالک ہے، پاکیزگی ہو ان ساری باتوں سے، پاکیزگی جو یہ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور سب سے باز پرس وہ کرتا ہے۔ اور پھر کیا ان لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود پکڑ رکھے ہیں؟ تو ان سے کہتے بتلاؤ تمہاری دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ کلام جو میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے اور جو مجھ سے پہلوں کے لیے اتر چکا ہے، اکثروں کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ رخ پھیرے ہوئے ہیں، اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا تھا جس پر ہم اس بات کی وحی نہ بھیجی ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف میری ذات خداوندی، بس چاہیے کہ میری بندگی کرو۔ انہوں نے کہا خدائے رحمان نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، پاکیزگی ہو اس کے لیے، بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں، یعنی میرے فرشتے ہیں۔ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے، وہ اس کے حکم پر سر کاربند رہتے ہیں، اور جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے سب اللہ جانتا ہے۔ ان کی مجال نہیں کہ کسی کو اپنی سفارش سے بخشوا لے، مگر ہاں جس کسی کی بخشش اللہ پسند فرمائے، اور وہ تو اس کی ہیبت سے خود ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی جن کو تم میرے بیٹے بناتے ہو، بیٹیاں بناتے ہو، وہ میری ہیبت سے، یعنی فرشتے دیکھیں اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ میری ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور ان میں سے اگر کوئی ایسی جرت کر بیٹھے اور کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اس کی پاداش میں ہم اسے جہنم کی سزا دیں، ہم اس طرح ظلم کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اب علم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض، اور جو لوگ منکر ہیں کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین دونوں اپنی ابتدائی خلقت میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا اور پانی سے تمام جاندار چیزیں پیدا کر دیں، پھر کیا یہ یقین نہیں رکھتے؟ ہم نے زمین میں جمے ہوئے، اب دیکھیں نا سائنسدان بھی کہتے ہیں نا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور پھر یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہاں اللہ نے بھی اس آیت میں آیت نمبر 30 میں نا یہی بات کی ہے ویسے کہ پہلے زمین و آسمان سارے نا ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، پھر ایک دھماکہ ہوا، یہ دھماکہ کہتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہوا تھا۔ اور کیسے ہوا تھا اور کتنے دنوں میں؟ 6 دن میں اللہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر چیز میں نے ٹھکانے پہ رکھ دی تھی اور یہ دنیا اس طرح بنائی تھی۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا تھا کہ دنیا بنی تھی، اور اسی طرح ایک دھماکہ ہونا دنیا ختم ہو جانی ہے اور کوئی رب نہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 32-31، ہم نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ بنا دیے کہ ایک طرف کو ان مخلوقات کے ساتھ جھکنا پڑے، اور ہم نے ان میں ایسے درے بنا دیے کہ راستوں کا کام دیتے ہیں تاکہ لوگ اپنی منزل مقصود تک پا لیں۔
اور ہم نے آسمانوں کو ایک چھت کی طرح بنایا محفوظ، مگر یہ لوگ اس کی نشانیوں سے رخ پھرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دیکھو وہی ہے جس نے رات اور دن کا اختلاف پیدا کیا اور سورج اور چاند بنائے۔ یہ تمام ستارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ٹکراتے کبھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشگی نہیں دی، پھر اگر تجھے مرنا ہے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ یعنی بات یہ ہے کہ اگر میرے نبی نے مرنا ہے، اللہ اکبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موت آنی ہے جو اللہ کے فیورٹ رحمت للعالمین ہے، جن پر مہر لگ گئی، اگر ان کو موت آنی ہے تو کیا تم زندہ رہو گے؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بات صرف یہی ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، اور ہر جان کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں اچھی طرح اچھی بری حالتوں کی آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ تمہارے لیے آزمائش ہوں اور پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 36، اور جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہے تو انہیں اور تو کچھ سوچتا نہیں ہے، انہیں اور تو کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، بس تجھے اپنی ہنسی ٹھٹھے کی بات بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی وہ آدمی ہے جو ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کے ذکر سے یک قلم منکر ہے؟ آدمی کی سرزنش میں ہی جلد بازی ہے۔ اچھا قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، اتنی جلدی نہ کرو۔ اور وہ مستقبل کا انتظار کرنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں کہ وہ یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یعنی بس جو تم وعدہ کرتے ہو لے آؤ ہمارے سر پہ۔ اگر یہ منکر اس گھڑی کا حال معلوم کر لیں جب آتشی عذاب بڑھے گی اور اس کے شعلے نہ تو اپنے آگے سے ہٹا سکیں گے نہ پیچھے سے، اور نہ کہیں سے مدد پائیں گے، بلکہ وہ گھڑی تو ان پر اچانک آمجود ہوگی اور انہیں مبہوس کر دے گی، پھر نہ تو اس وقت کو پھرا سکیں گے اور نہ ہی وہ مہلت پائیں گے۔ اور یہ واقعات اس سے پہلے بھی پیغمبروں کی ہنسی اڑائی جا چکی ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جس بات کی ہنسی اڑاتے تھے وہی بات ان پر چھا گئی اور وہ دیکھتے دیکھتے رہ گئے۔ ان سے پوچھو رات کا وقت، اب دیکھیں نا، یہ مواخات عمل ہے، یعنی ہمیں بھی سکھا دیا اللہ نے۔ تو کسی کے لیے اگر کبھی تم برائی کرو گے نا تو اللہ وہ برائی تمہارے آگے لے ہی جائے گا۔ یہ اللہ نے دنیا میں بھی ایک نظام کر دیا ہے کہ تم کسی کی ہنسی اڑاتے ہو نا تو کبھی ایک ایسا وقت آ جانا ہے وہ تمہاری ہنسی اڑا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنی زندگی جو ہے نا وہ صحیح اللہ کی عبادت میں اور عاجزی میں گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 42 میں کہ ان سے پوچھو رات کا وقت ہو یا دن کا، مگر کون ہے جو خدائے رحمان سے تمہاری نگبانی کر سکتا ہے، مگر وہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے بالکل پھرے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ان لوگوں کے لیے معبود ہے جو ہم سے انہیں بچا سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ خود اپنی مدد تو کر نہیں سکتے اور نہ ہماری طرف سے حفاظت پا سکتے ہیں۔ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو بہرا ہونے کے موقع دیں گے تاکہ ان کی بڑی بڑی عمریں گزر گئیں، مگر کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے ان پر تنگ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، پھر وہ کیا غالب ہو رہے ہیں؟ اے پیغمبر اسلام تو کہہ دے میری پکار اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کی وحی سے علم پا کر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، اور جو بہرے ہیں انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے کبھی سننے والے نہیں، اور اگر ان پر تیرے پروردگار کے عذاب کی ایک چھینٹ پڑ جائے تو بے اختیار پکار اٹھیں گے، ہائے افسوس، بلا شبہ ہم ہی ظلم کرنے والے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کھڑے کریں گے، بس کسی جان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہ ہوگی۔ اگر رائی کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے وزن میں لے آئیں گے، جب ہم حساب لینے والے ہوں تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ اللہ اکبر۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور متقیوں کے لیے نصیحت دی تھی، ان متقیوں کے لیے جو ہم اپنے پروردگار کی ہستی سے بغیر اسے دیکھے ہوئے ڈرتے ہیں اور آنے والی گھڑی کے تصور سے بھی لرزاں رہتے ہیں۔ یہ بھی نصیحت ہے، اور یہ بھی نصیحت ہے برکت والی، ہم نے اسے نازل کیا، پھر کیا تمہیں اس سے انکار ہے؟ اب دیکھیں جو اللہ کہتا ہے نا، جو متقی ہیں وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آیا، مسلم احمد میں یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی آ کر بیٹھے اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نا میرے غلام ہیں جو میرے کاج کرتے ہیں، وہ پھر بڑا غلط کام کرتے ہیں، کبھی میرا کہنا نہیں مانتے اور میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پھر میں انہیں مارتا ڈانٹتا ہوں، تو میرا یہ کیا معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تیرے ساتھ تیرے غلام زیادتی کرتے ہیں ان کی زیادتیاں ساری تولی جائیں گی اور ان کا حساب کیا جائے گا، ان کی کرتوتوں کا، بری کرتوتوں کا، اور اگر تم نے جو انہیں ڈانٹا پیٹا اور یہ بھی تولا جائے گا، جو جس سے بڑھ گیا نا اس کی شامت آ گئی۔ اس بندے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا ہی غمگیر معاملہ ہے، میں آپ گواہ رہنا کہ میں اپنے سارے غلام آزاد کرتا ہوں، میں اس مصیبت میں پڑنا ہی نہیں چاہتا، یہ دنیا کی مصیبت، تو میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ اتنا ہی لو جتنا استعمال ہو جائے بس، یہ جو بچ جاتے ہیں نا سنبھالے رکھتے ہیں وہ دنیا کی مصیبت ہے، ان کا حساب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہنا میں سارے غلام آزاد کرنے لگا ہوں تاکہ میں آخرت کے حساب سے آزاد ہو جاؤں، میں اس لیے یہ غلام آزاد کرنا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر ہے آیت نمبر 51، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے درجہ کے مطابق سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اس کی حالت سے بے خبر نہ تھے، اور جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوموں کے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتی ہیں جن کی پوجا پر تم جم کر بیٹھ گئے ہو، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا وہ انہی کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین کرو تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صحیح گمراہی میں ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم سے سچ مچ کہہ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں کہتا ہوں کہ آسمان و زمین کا پروردگار جس نے ان سب کو پیدا کیا وہی تمہارا پروردگار ہے، میں اس حقیقت پر تمہارے آگے گواہ ہوں۔
اور باخدا میں ضرور تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا جب تم سب پیٹ پھیر کر چل دو گے. چنانچہ جب اس نے بتوں کو توڑنے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, صرف ایک بت جو ان میں بڑا سمجھا جاتا تھا چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے کہا, ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ جس کسی نے کی ہو وہ بڑا ہی ظالم ہے. قالوا سمعنا, بعض آدمیوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. لوگوں نے کہا کہ نہیں, ابراہیم علیہ السلام کو یہاں تمام لوگوں کے سامنے بلا لو تاکہ سب گواہ ہوں. ان لوگوں نے کہا, ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی؟ اس نے کہا, میں نے نہیں کی, بلکہ اس بت نے کی ہے جو ان میں سب سے بڑا ہے. اگر بت بول سکتے ہیں تو خود ان سے ہی دریافت کر لو. تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے. انہوں نے کہا, اس میں شک نہیں کہ ناانصافی کی بات تو تم سے ہو گئی ہے اب. پھر وہ اس حال میں پڑ گئے کہ سر جھکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا, تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بت بات نہیں کرتے. ابراہیم نے, دیکھیں خود بخود ہی لائن پہ آئے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی راستہ نہیں چن رہے, یہ کون سا چننا ہے. ابراہیم نے کہا, پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں نہ تو کسی طرح کا نفع پہنچائے نہ نقصان. تمہاری حالت کتنی قابل افسوس ہے, اور ان کی بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل کورے ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا, اگر ہم میں کچھ بھی ہمت ہے تو آؤ اس آدمی کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کو بول بالا کرو. مطلب یہ کہ اپنے معبودوں کی عزت بچاؤ. اب دیکھیں, تاکہ معبود بچائیں عزت اور معبود بولیں اور سارا مقابلہ کریں. اب وہ بیچارے خود ہی کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کی عزت بچاؤ, ان کا بول بالا کرو. ہمارا حکم ہوا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے اور ابراہیم کے لیے سلامتی ہی سلامتی بن کر رہ جائے. اب دیکھیں, یہ آگ انہوں نے کوئی ایسی لگا دی ہوگی معمولی سے, کئی دن لگے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تھا, اور ان کے لیے پھر آگ بنائی, اور اتنے دن وہ ہول کیا ہوتا ہے کوئی ایک پورا جیسے 10 مرلے کا پلاٹ لے لو, اتنا بڑا, اور اتنی آگ لگا لی بیوقوفوں نے کہ اب ابراہیم کو جب آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو ہر کوئی ڈرے. ایک بندے نے کنارے پہ جب دور کھڑا تھا, اسے کوئی ابراہیم علیہ السلام کو برا بلا کہا کہ جب آگ میں ڈالنا تھا تو کہتے ایک انگارہ نکلا اور جا کے اس کے سر پہ لگا, وہ راکھ ہو گیا. یعنی اتنی تیز آگ تھی وہ بندہ وہیں راکھ ہو گیا. اب یہ ڈر گئے اور کہ اس آگ میں ابراہیم کو کیسے گیا. پھر انہوں نے منجنیقیں بنائی تھی, ایک رسیاں اس پہ ڈولی لگائی, کھینچ کے ڈولی ادھر لے کے گیا. اب کتنا یہ عرصہ لگا ہوگا بتائیں ان باتوں میں. تو پھر ڈولی کے ذریعے انہیں اس میں اتارا, وہ تو یہ قریب نہیں جا سکتے. اس آگ کو اللہ نے گلزار بنایا اپنے نبی کے لیے, اگر وہ چاہے تو. نبی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جتنا وقت اس دنیا میں گزارا نا, سب سے بہترین وقت وہ گزارا جو میں نے آگ میں رہا. کہ اتنی خوبصورت جگہ, باغ و بہار والی جگہ, نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ. اللہ نے کہا, اے آگ ایسی ہو جا کہ میرے محبوب کے لیے پسندیدہ ہو جائے. اللہ اکبر. اور اس وقت سارے جتنی اللہ کی مخلوقات تھی نا, بارش بھی اور یہ جنات بھی اور یہ چرند پرند بھی کہتے ہیں باری باری آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ ہم آپ کی مدد کریں, حکم کریں. انہوں نے کہا, اللہ نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا, نہیں. ان کا اللہ ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, وہی میرا وکیل ہے, وہی میرا کارساز ہے, وہی کرے گا کام. اللہ اکبر. تو یہ جو اللہ والا ہو گیا تو پھر اللہ بھی اس کا ہو گیا. بلکہ وہ اللہ والا ہوا نا تو کیسا ہوا ہوگا, وہ بندہ ہی ہے. اللہ جس کا ہو گیا وہ سوچیں کیسا ہو گیا, اس کے تو کام ہی سوار دیے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اللہ اکبر. اس کے بعد ہم آیت نمبر پڑھتے ہیں کہ آیت نمبر 71, ہم نے اسے اور لوط کو نجات دلا کر ایک ایسے ملک میں پہنچا دیا جسے قوموں کے لیے بابرکت ملک بنایا, اور پھر ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا, اور مزید یعقوب اور سب کو ہم نے نیک کردار بنایا تھا. ہم نے ان انسانوں کی پیشوائی دی تھی, ہمارے حکم کے مطابق وہ راہ دکھاتے تھے. ہم نے ان پر وہی بھیجی تھے کہ ہر طرح کی بھلائی کے کام انجام دیں, کسی پر زیادتی نہ کریں, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, اور ضروری ہے کہ وہ ہماری بندگی میں لگے رہیں. اور لوط کو بھی ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا تھا. ہم نے اس بستی سے اسے نجات دی جس کے باشندے بڑے ہی گندے کام کیا کرتے تھے, اور کچھ شک نہیں کہ وہ بڑے ہی بدراہ حد سے گزرے ہوئے لوگ تھے. ہم نے اس کو اپنی رحمت میں لے لیا. یقیناً وہ نیک کردار انسانوں میں سے ایک انسان تھا. اور نوح کا معاملہ جو ان سے بیشتر کا ہے, جب اس نے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے اس کی پکار سن لی تھی. اسے اور اس کے اہل کو ایک بڑی ہی سختی سے نجات دی تھی. نیز ان لوگوں کے مقابلہ میں جو ہماری نشانیاں جھٹلاتے تھے, ان کی مدد کی. وہ بڑے ہی بدراہ لوگ تھے, اپنے نبیوں کی باتیں نہیں سنتے تھے. بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا معاملہ یاد کرو, جب وہ اس کھیت میں کہ لوگوں کی بکریاں اس میں چر گئیں, فیصلہ کرتے تھے, اور ہم نے ان کی حکم فرمائی دکھا دی تھی. بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس بات کی پوری سمجھ دے دی تھی, اور ہم نے حکم دینے کا منصب اور علم ایک کو عطا فرما دیا تھا. نیز ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا. وہ اللہ کی پاکیزگی کی سزائیں بلند کرتے تھے, اور اس طرح پرندوں کو بھی, اور ہم ایسا ہی کرنے والے. دیکھیں, ایک بندہ آیا نا تو اس نے کہا, جی میرے کھیتوں میں ان کے جو ہے نا جانور آ گئے اور انہوں نے میرے کھیت کو خراب کر دیا. سلیمان علیہ السلام نے ان کا جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ دیکھو کھیت جو ہے نا یہ ان بندوں کے حوالے کر دو جن کے جانور ہیں, وہ اس کے کھیتوں کو سنواریں اور بالکل صاف ستھرا کریں اب اگلے سال تک, یا واللہ عالم کب تک. اس کے بعد جو جانور ہیں وہ اس آدمی کو دے دیں, جو اس کا نقصان ہوا وہ جانوروں سے فائدہ اٹھائے, یعنی ان کا دودھ وغیرہ بیچے, جو بھی ان کے فائدے اٹھائے. یہ انصاف کیا انہوں نے کہ اس طرح. پھر جب باغ کا پورا ہو گیا, یہ دونوں کو انصاف دلا دیا گیا. اللہ اکبر. آگے بھی ان کے یہ واقعات آئیں گے.
اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے زرہیں بنانا سکھا دیا تھا کہ تمہیں ایک دوسرے کی جنگ سے بچائیں، پھر کیا تم شکر گزار ہو۔ اب دیکھیے ایک دفعہ نا داؤد علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو نا باہر جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی مجبور ہو، کوئی دکھی ہو، کوئی محتاج ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں، یا میں اپنی قوم کو دیکھوں، لوگوں کو، کہ ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ باہر گئے تو ایک فرشتہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں کیسا انسان، داؤد کیسا انسان ہے جو تمہارا حکمران ہے، یعنی خود چھپ کے پوچھتے تھے لوگوں سے۔ انہوں نے کہا داؤد اچھا انسان ہے، لیکن ایک اس میں خرابی ہے کہ وہ بیت المال میں سے اپنا خرچہ بھی کرتا ہے جو لوگ جمع کراتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے آ کے دعا کی کہ یا اللہ پاک یہ میرے سے دور کر دے کہ میں ان کا خرچہ اپنے اوپر نہ کروں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہنر سکھایا یہ لوہے کا کہ اس سے کمائی کرو، اور ہر نبی نے آپ کو پتہ ہے کمائی کی ہے، کسی نے بکریاں چرائی ہیں، کسی نے کوئی کام کیا ہے، مطلب ہر بڑائی کا کام کیا، کوئی نہ کوئی کام کر کے کمایا، کسی کا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ ہم نے تند ہواؤں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا جو کہ اس کے حکم پر چلتی تھیں اور اس سرزمین کے رخ پر، جس میں ہم نے بڑی ہی برکت رکھ دی تھی، اور ہم ساری باتوں کی آگاہی رکھتے ہیں۔ اور شیطانوں کبھی ہیکل لوگوں میں سے ایسے شیطان جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے کام کرتے، اور ہم انہیں اپنی پاسبانی کے لیے ہوئے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایا تو تجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ بڑی پیاری یہ دعا ہے جو پڑھتی بھی میں ہوتی ہوں کہ ربی انی مسانی یدر وانت ارحم الراحمین۔ یہاں لکھا ہوا ہے رباہ انی مسانی یدر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ میں بڑی مصیبت میں ہوں، دکھی ہوں، تو میری مدد کر۔ یہ دعا کیا کریں۔ ہم اس دنیا میں نا ہر وقت ہی دکھی ہیں سمجھے، کیونکہ ہم دکھ میں ہیں۔ دکھ میں کیوں ہیں؟ آزمائش میں ہیں۔ ہمارے لیے تو ہماری خوشیاں بھی آزمائش ہیں، ہمارے غم بھی آزمائش ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں کہ ربی انی مسانی یدر وانت ارحم الراحمین، تو یہ سب سے بڑا ارحام الراحمین ہے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، وہ کہتا ہے کہ میں دمشق میں رہتا تھا، ایک واقعہ ہے یہ تاریخ میں، تو میں اب ٹانکا چلاتا تھا، گھوڑا سواری کرتا تھا، اور دمشق کے کنارے سے لوگوں کو لے کے شہر تک پہنچاتا تھا کہ جہاں سے لوگ آتے تھے۔ تو وہ کہتے کہ ایک دفعہ میں ایک بندے کو اسی طرح، اس بندے نے کہا بس چل پڑو، مطلب یہ کہ میں ساری سواریوں کا کرایہ دے دوں گا۔ اور آپ کو پتہ جب اس طرح ہونا تو جو سواری والا ہوتا ہے، جس کی سواری، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو میرا ٹائم بھی بچ گیا۔ اس نے کہا تو بس چلو اب۔ وہ چل پڑا۔ وہ کہتا راستے میں جاتے جاتے 2 راستے آتے تھے میرے راستے میں، ہمیشہ میں ایک راستے سے جاتا تھا جو سیدھا میرے کام میں تھا، لیکن اس آدمی نے کہا اس راستے سے چلو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نہیں بھائی میں اس راستے سے کبھی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ شارٹ کٹ ہے، تم یاد ہی کرو گے کبھی۔ اس نے کہا اچھا چلیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ وہ اس راستے پہ چلا تو آگے گیا تو جنگل آ گیا، بیابان آ گیا، وہاں کوئی قبریں، قتل کیے ہوئے بندے مرے پڑے سڑے ہوئے۔ وہ کہتے میں کانپنے لگ گیا کہ بس میری موت میرے سر پہ آ گئی۔ تو اس بندے نے جب اترا، اس نے کہا نیچے اتر جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے نہ مارو، یہ میرا گھوڑا، میری سواری، سب کچھ لے لو، لیکن میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہو ہی گیا، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو میں نے تمہیں مارنا ہی ہے۔ وہ کہتا اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں نے نماز پڑھی کہ نہیں، بس میں اپنے رب کے آگے جھک گیا، لفظ تو کوئی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں۔ وہ کہتا بس میں نے اللہ سے کہا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کو پکارا اس نے۔ تو کہتی ہے میں نے دیکھا دور سے ایک بندہ گھوڑ سوار تیزی سے آ رہا ہے، سفید گھوڑے پہ پکڑا ہوا، سفید لباس پہنا ہوا اور تلوار اس کے ہاتھ میں، اور وہ اتنی تیزی سے آیا کہ اس بندے کی گردن اڑا دی۔ کہتی ہے جب اس کی گردن اڑ گئی تو میں ڈر گیا اور میں نے اس بندے کے قدموں سے لپٹ گیا کہ بھائی تو کون ہے جس نے مجھے اس سے بچا لیا۔ کہتے اس نے کہا میں اللہ کا بھیجا، جس کو تم نے پکارا تھا نا اسی نے مجھے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے وہ اللہ جو پکار سنتا ہے، تو نبیوں کی پکار کیوں نہ سنے کہ جو ایوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں میرے مولا، کہ تو میری مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 84، بس ہم نے اس کی پکار سن لی اور جس دکھ میں وہ پڑ گیا تھا وہ دور کر دیا۔ اچھا یہ دکھ ان کی پکار بھی کیوں سنی تھی یہ بھی سن لیں کہ جب دکھ میں پڑے ہیں سب چھوڑ گئے، لیکن پھر ایک دفعہ جب دوست دور دراز سے ملنے آئے نا، 2 دوست، تو انہوں نے کہا کھڑے ہو کے ذرا مل کے دروازے پہ جا کے بات کرنے لگے کہ یہ جو بھی اسے ہوا ہے پتہ نہیں اس نے کیا حرکتیں کی ہیں، اتنی سزا اسے ملی ہے کہ کیا اس کے گناہ ہیں۔ اس بات کو لے کے پھر ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ میری ایسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ایک نے کہا تھا کہ تم شراب پیو ٹھیک ہو جاؤ گے، غلط باتیں انہوں نے کی اس طرح کی کئی۔ بہرحال انہوں نے پھر اپنے رب کو پکارا کہ آج میں اللہ آپ کو پکارتا ہوں۔ اس سے پہلے بیوی کہتی تھی نا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میری بندی یہ جتنی دیر مجھے ہو گئے ہیں نا اس مصیبت میں، اس سے پہلے کی زندگی دیکھ میں نے کتنی عیش میں گزاری تھی، نوکر چاکر جائیدادیں سب کچھ تھا میرے پاس، بیویاں، مال، دولت، اولاد، میں اس کا شکر کروں وہی نہیں میرا ختم ہو رہا، یہ اتنی سی مصیبت آئی ہے، میرا رب کہے گا اتنے میں گھبرا گئے، تو میں نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے۔ لیکن جب الزام لگا گناہوں کا تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں، تو اللہ نے پھر اس وقت پھر کہتے کہ میں نے ان کی پکار سن لی، اور انہوں نے دیکھیں یہ دعا کی تھی ربی انی مسانی یدر وانت ارحم الراحمین، یہ اتنی بڑی دعا ہے، جتنی دعائیں ہیں نا پیغمبروں کی وہ سب کر ڈالا گئے یاد کر کر، کیونکہ جب پیغمبروں نے وہ دعائیں کی ہیں اپنے رب سے تو ہمیں تو بہت ہی کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کہا کہ بس ہم نے اس کی پکار سن لی اور جس دکھ میں وہ پڑ گیا تھا وہ دور کر دیا۔
ہم نے اس کا گھرانہ پھر سے بسا دیا اور اس کے ساتھ ویسے ہی اور بھی دیے اور بھی اس طرح کے ویسے ہی دیے، اور ہماری طرف سے ان کے لیے رحمت تھی، اور یہ قرآن یاد رکھو نصیحت ہے، اور ان کے لیے جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، اور اسی طرح اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام سب راہ حق میں صبر کرنے والے تھے۔ اب یہ جو ذوالکفل تھے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر بھی تھے، کیونکہ اللہ نے ذکر کر دیا، تو کہتی ہیں کہ یہ بڑے مطلب کہ ایسے انسان تھے کہ آپ کو میں ان کی تھوڑی سی اسٹوری سناتی ہوں کہ یہ جب ایک لڑکے سے تھے، کمزور سے تھے، تو ایک بادشاہ نے کہا کہ مجھے اب ایک ایسا بندہ چاہیے کہ جو دن کو عبادت